अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम इख्तिसासी शोबे से जो है एक इख्तिसासी शख्सियत, स्पेशलाइज शख्सियत को यहाँ मदऊ करते हैं और उनसे सवालात उनके सामने रखते हैं और उस शोबे से मुतालिक जो है हम उस पर कुछ बात करते हैं। कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, यही हमारा तरीक़ा है। लेकिन आज थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि इलेक्शन का ज़माना है, ये दौर इलेक्शन का है और बड़ी तमन्नाओं और कोशिशों के बाद ये मरहला आया है कि इलेक्शन हो जाएंगे। शशोपज में भी अभी लोग हैं, लेकिन खुदा करे कि इलेक्शन हो जाएं, जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारी खुशकिस्मती देखिए कि आज MNA के उम्मीदवार हैं, 237 MN कराची के उम्मीदवार हैं यहाँ। और दूसरी बात ये, आपकी खूबी ये है कि आप यूनियन काउंसिल में भी चेयरमैन की हैसियत से आपने कामयाबी हासिल की है और नीचे से ले के ऊपर खिदमत के अब कॉन्स्टिट्यूशनली एक इदारे में आप जाएंगे, कौमी सतह पे आप काम करेंगे। क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, क्या आपकी तरजीहात होंगी, क्या आपको तकालीफ हैं, कि इन मसाइल को कैसे देखेंगे। और फिर जो यूनियन काउंसिल के मसाइल हैं, जो गटर के, इसके उसके, अब उसको कौन देखेगा, फिर उस पर इलेक्शन होंगे। यही चीज़ें लेकर हम आपकी तरफ आते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। इरफान अहमद साहब, बड़े आप तो 13 साल, मैंने जिस तरह मुझे बताया गया है कि 13 साल की उम्र से आप जमात इस्लामी से वाबस्ता हैं और इसके बाद जो है इस्लामी जमीयत तलबा में भी रहे हैं आप, वहाँ भी आपकी कारकर्दगी है। UC में भी आपने इलेक्शन लगा, सक्सेस भी हुए, अभी भी आप हैं, अपनी काउंसिल के चेयरमैन हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब आ रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूर साज या कानून साज इदारे में आप बैठना चाह रहे हैं। आपके रिकॉर्ड पे तो कामयाबी बहुत हैं, लेकिन अगर माजी में जाएं तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी नज़र नहीं आती इलेक्शन के एतबार से। वैसे तो खिदमत के एतबार से तो आप बहुत दरख्शां रिकॉर्ड रखते हैं। अब आप आप क्या मैंडेट लेके जाना चाह रहे हैं और क्या आपकी तरजीहात है आपकी जमात की, आपकी, कि लोगों को कैसे मुतमईन कर सकेंगे? हालात तो आपके सामने मुल्क के मायूस कुन हालात। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको और आपके तमाम नाजरीन को। सवाल आपका आया कि हम मैंडेट क्या लेके जा रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और जमात इस्लामी की तरफ से मैं तराजू के निशान पे NA 237 का कैंडिडेट हूँ। हम इस वक्त कराची के शहरियों का मैंडेट लेके जा रहे हैं। जमात इस्लामी का जो इस वक्त स्लोगन चल रहा है तमाम हमारी एडवर्टाइजमेंट की चीज़ों पे, तमाम वो एक ही है कि कराची का इंतखाबी निशान तराजू। हमने कल ही की तारीख़ में कराची का मंशूर पेश किया, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा। हाफिज़ नईम रहमान ने अपनी तमाम टीम को साथ बुलाया और उसके बाद कराची का तफसीली मंशूर पेश किया और हर पहलू पे जो जो ज़रूरियात हैं बड़ी तेज़ी से फैला भी है, फैलाया आपने। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जी बिल्कुल, बस आपने मुझसे पूछा ना कि हम कौन सा मैंडेट लेके जा रहे हैं। हम कराची की तरक्की का मैंडेट लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली में। और हमारा कहना ये है, हमारा ख्याल ये है कि कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। आपने ये यकीन जाहिर किया है कि आप जाएंगे तो तब्दीली आएगी, कराची को जो है वो इस सोगवार गमगीन सूरत हाल, रंजीदा तरीन सूरत हाल से आप छुटकारा दे सकेंगे। उसके लिए कोई प्लानिंग भी होगी, जैसे आप मंशूर कहते हैं। कल आपने अभी उसका तस्करा भी किया है, हाफिज़ साहब कल जिक्र कर रहे थे, उसकी क्या कुछ तरतीब से आप बता सकेंगे? देखिए, वो एक तफसीली मवाद है। हम उस तफसीली मवाद में से कुछ मवाद की बात करें। हम उसमें से कुछ वन लाइनर बता दें आप। वन लाइनर कराची की तरक्की वो लोग करेंगे जिनको कराची की तरक्की की परवाह हो। मसला ये है कि आज से पहले जितने भी हुकूमत में कराची के नुमाइंदे आते रहे, वो इस तरह से वोट लेते रहे कि पूरा कराची का मैंडेट किसी एक के हाथ में चला जाता सही है। और वो उस मैंडेट का जाके सौदा कर लेता। हमारा फ़र्क ये है इंशाअल्लाह ताला, इस दफ़ा जिस तरह के बल्दियाती इलेक्शन में हुआ, जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी बन के साबित हुई।
ہم جب لوگوں کے درمیان جاتے ہیں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں, اب بس آپ سے ہی امید ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی امیدیں توڑیں گے نہیں. جتنے ووٹ لے کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی میں جائیں گے, وہ قومی اسمبلی میں کسی حکومت بنانے کے لیے برائے فروخت نہیں ہوں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی حکومت کا حصہ بنیں گے, جو کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے واضح انداز میں کہا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ حکومت کے لیے نیگوشیٹ کریں گے. لیکن اگر ہم کسی حکومت کا حصہ بنیں گے تو اس سے ہم یہی طے کریں گے کہ تم ہماری عوام کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے کیا دیتے ہو. عرفان احمد صاحب, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے قومی اسمبلی میں بھی کامیاب ہو, صوبائی اسمبلی بھی کامیاب ہو, آپ کی حکومت ہے صوبے میں بھی ہو, آپ کا دعویٰ بھی ہے, آپ کا یقین بھی ہے, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ آپ جو یونین کونسل کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو لوز کر گئے آپ, اور تو پھر یہ ایز اے لوزر جو ہے آپ اتنے ونر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ سبھی دعویٰ کر رہے ہیں, آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن ہم سننا چاہتے ہیں کہ اس یقین کی بنیاد کیا ہے آپ کے پاس؟ اس یقین کی بنیاد کراچی کے پچھلی الیکشنز میں ڈالے ہوئے ووٹس تھے. جتنا بھی حکومت کی بننے میں تبدیلی ہوئی, یعنی میئر اگر کوئی قبضہ میئر صاحب بن بھی گئے تو کراچی کی سب سے بڑی جماعت واضح طور پہ جماعت اسلامی رہی. سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کو ملے. پی ٹی آئی کے لوگ لوکل گورنمنٹ میں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں بھی سب سے زیادہ ووٹ آپ کو ملا ہے الحمدللہ, اور یہ پورے کراچی کے اندر. اس کے بعد جو نمبر 2 ووٹ ملا وہ پی ٹی آئی کو ملا, اور جو نمبر 3 ووٹ ملا جو جن کا میئر ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملا. تو جو نمبر 3 والا ہے وہ ایسا جیتا ہے کہ جیت کے بھی شرمندہ ہے, اور پورے پاکستان میں ایک مثال بن گئی ہے کہ کراچی جیسے الیکشن تو نہیں آنے والے. آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہیں؟ وہ اس طرح شرمندہ ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو یہاں جتایا اور اپنی قیادت کو یہ بات سمجھائی کہ ہم آپ کے لیے کراچی کا میئر لے آئیں گے, انہوں نے اس قیادت کے لیے اتنا بدنما داغ کریٹ کر کے آئے ہیں کہ وہ جب پنجاب میں بھی کمپین کرنے جاتے ہیں تو وہ یہی پوچھا جاتا ہے ان سے, کیا آپ جس طرح کراچی کا میئر لے کر آئیں, کیا اس طرح ہمارے الیکشن میں جیتنے, اس طرح وزیر اعظم سوال اٹھا ہے پنجاب میں. ہر جگہ مثال بن گئی ہے کراچی کا الیکشن. جہاں آپ کو پورے پاکستان میں کوئی ملتا ہے سب سے پہلے ہی کرتا ہے ہمیں بندادہ ہے کہ جی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ زیادتی نہیں ہوگی, ساری چیزیں ہوگی؟ آپ نے کیا پریکاشنری آپ نے میجرز ایسے کیے ہوئے ہیں کہ اس صورتحال سے آپ عوام کو, اس کے ووٹ دہندہ کو جو آپ کو دینا چاہتے ہیں ان کو بچائیں گے؟ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ بھی جب الیکشنز ہوئے تھے, ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نے 20-25 سیٹیں ایسی ہوئیں جس میں نمبر آگے پیچھے کیے, جس کے ریزلٹس ہمارے پاس کچھ اور ہیں. انہوں نے 22 کو 222 کر دیا, 44 کو 444 کر دیا, اور اس طرح سے کچھ سیٹوں پہ اپنے ریزلٹ چینج کرا دیے. ٹھیک ہے انہوں نے یہ بھی مینوورنگ کری کہ میں جس یونین کاؤنسل کا چیئرمین ہوں وہاں تھے 50,000 ووٹ, اور پیپلز پارٹی والے جس یونین کاؤنسل سے جیتے ہیں وہ یونین کاؤنسل کل 8,000 ووٹوں پہ تھی. یعنی ایک حلقہ آپ بنائیں 50,000 ووٹوں پہ اور دوسرا حلقہ بنائیں آپ 8,000 ووٹوں پہ. صحیح ہے. یہ الیکشن منورنگ یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ کاروبار, یہ ان کا کاروبار ہے. لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی 87 سیٹس لے کر گئی نا, جماعت اسلامی کے پاس 10 کے قریب ٹاؤن جیتے نا. ایسا تو نہیں نا کہ ہم کچھ نہیں لے سکے. اور اب آپ دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جماعت اسلامی لوگوں کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پہلی دفعہ تو نہیں جیتے, یہ پہلی دفعہ تو میئر نہیں بنے, لیکن جیسے ہی جماعت اسلامی ان کمپٹیشن آتی ہے, یہی مرتضی وہاب صاحب جو ایڈمنسٹریٹر کراچی رہ چکے ہیں, ان کو جیسے ہی یہ والا اختیار ملا ہے یہ بار بار ایک ہی چیز پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں نا. وہ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. کیوں کہ ان کو کمپٹیشن ان لوگوں سے مل رہا ہے جو کام کی گاڑیاں آ گئی ہیں, دکھاتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن میں تبدیلی آ گئی ہے, بھلے وہ قرضے کی پر لی ہوئی چیزیں ہیں, اور یہ ہاسپٹلز انہوں نے بنا دیے ہیں, اور ایسی سروسز ہیں, اشتہارات آپ ٹی وی پہ کنٹینٹ, پیڈ کنٹینٹ آپ دیکھتے ہوں گے, ایڈورٹیزمنٹ, کہ اتنا سب کچھ تو کر دیا ہے انہوں نے. تو آپ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے, کام کا کمپٹیشن. جب سارے کام ہی تو ہے جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. جی بالکل, اب وہ کام کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن کیا اس سے پہلے وہ کام کا حوالہ دیتے تھے؟ ابھی تو اس قابل ہو گئے کہ میں پھر یہی گزارش کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے اپوزیشن میں ہونے کا, جماعت اسلامی کی سب سے بڑی اپوزیشن ہونے کا
بھی یہ ایک فائدہ ہو رہا ہے, لوگوں کو فائدہ کے لیے ہم نکلے ہیں نا, کہ اگر 87 سیٹس جماعت اسلامی نے جیتی ہیں تو بالآخر پیپلز پارٹی والے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں بھی کچھ کام کر کے دکھا دیں. ان جیسے نااہلوں کو بھی کام کی طرف مجبور ہونا پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے, یہ صرف دکھاوے کا یہ سارا ڈرامہ ہے. آپ تو ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈرامہ ہے. دیکھیے میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آدمی ڈرامہ کر رہا ہے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپٹیشن, پہلے ہم نا کمپٹیشن کی فضا بنائیں کہ جو زیادہ کام کرے گا لوگ اس کو ووٹ دیں گے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, ایم کیو ایم ووٹ لے لیتی تھی کراچی کا اور پیپلز پارٹی والوں کو جا کے بیچ لیتی تھی. نہ پیپلز پارٹی والوں کو کچھ کرانے کی ضرورت تھی اور نہ ایم کیو ایم کو. جماعت اسلامی کے اپوزیشن میں ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایونچولی پیپلز پارٹی کو بھی کام کی طرف آنا پڑے گا. ہم اگر سندھ گورنمنٹ میں کبھی حصہ ہوں گے, ہم اگر فیڈرل گورنمنٹ کا بھی حصہ ہوں گے تو وہاں کام پھر بنیاد بنے گا. دیکھیں یہ بتا دیجئے, سننا یہی چاہتے ہیں, دیکھنا یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ترجیحات ہیں, اولین ترجیحات ہیں کراچی کی صورتحال کو بدلنے کے لیے, وہ کیا اسٹیپس آپ لیں گے, کیا آپ کی ترجیحات ہیں؟ لیکن ترجیح نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے کراچی کی پرواہ ہے. میرے پاس جب میں یونین کاؤنسل کا چیئرمین بنا تو کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے پارکس کرائے پہ لیے ہیں, 1 ایکڑ کا پارک ہے, 10,000 روپے مہینہ کرائے پہ لیا ہوا اور بجلی وہاں پہ چوری کی استعمال کرتے ہیں. ہم نے کہا جی ہم تو ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ عرفان بھائی یہ تو پورے کراچی میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے ان کو پھر جواب دیا بھائی کراچی کے وارث آ گئے, جب کراچی کے وارث ہو گئے اب یہاں پہ کام ایسے نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ انڈر ٹیبل 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور اوور دی ٹیبل 10,000 روپے دیے جائیں گے. جو بھی پیسے دیے جائیں گے اگر 10,10,000 روپے ہیں وہ اوور دی ٹیبل دیے جائیں گے. اس ماحول میں, اس گیون سچویشن میں, ایک گھمبیر ماحول میں اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ یہ سب کچھ روک دیں گے. علادین کا چراغ کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جماعت اسلامی کے پاس ایک علادین کا چراغ, اور وہ علادین کا چراغ اگر پاکستان کو مل جائے تو پاکستان کی قسمت کھل جائے گی. وہ علادین کا چراغ ہے ایسی ایماندار ٹیم جس کو گلی محلے میں لوگ جانتے ہیں, جن کی گلی محلوں میں لوگ جن کی ایمانداری کی قسم کھا سکتے ہیں. ایسے بزرگ ہیں جو 90 سال کے ہیں, الیکشن کمپین میں کھڑے ہوتے ہیں اور نعرے بازی کروا رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جیتنا ہے, ہم اس ٹیم کا فائدہ اٹھائیں گے. ایسی اور انشاءاللہ تعالی جو پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے اپنی ٹیم دی ہے, ہر جگہ وہ ایمانداری کی مثال بنے گی. جب وہ نہیں کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی نیچے والوں کو بھی نہیں کھانے دیں گے. تو یہ آپ کو یقین ہے کہ آپ یہ سرکایا پلٹ دیں گے؟ ہم اپنے ماضی کی کریڈنشل کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں نا بھائی, کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں کر رہے جس کے متعلق میں کہوں خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے. میں تو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرا ماضی ہے, یہ میرا ماضی یہ ثابت کر چکا ہے. عبدالستار افغانی صاحب یہ ثابت کر چکے ہیں, نعمت اللہ خان صاحب اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ صرف میئر کراچی کا بھی کسی کے پاس اختیار آ جائے گا تو اس نے کراچی, پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں, اس میں کوئی غلو, یہ مبالغہ تو شامل نظر نہیں آتا. عرفان احمد صاحب, ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. امیدوار ہیں آپ 237 این اے کے حلقہ قومی اسمبلی. ناظرین یہ چھوٹا سا بریک پڑتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہی, چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, عرفان احمد صاحب این اے 237 سے آپ امیدوار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا ایک حلقہ بھی ہے, اور حلقہ تو کافی ترقی یافتہ ہے, اچھے سے گھر بنے ہوئے ہیں, سڑکیں بنی ہوئی ہیں, اور آپ تو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے ممبر ہوں گے, تو آپ کیا کر کے کیا دکھا دیں گے کر کے وہاں؟ چلیں جی ہم بات کرتے ہیں اپنے حلقے کی. جی, آپ نے تنزن کہا کہ اچھے سے گھر بنے ہوئے ہیں, خوبصورت سی سڑکیں بنی ہوئی ہیں. یہ حلقہ شروع ہوتا ہے لائنز ایریا سے. جی جی, اور تقریباً پورا لائنز ایریا اس میں شامل جی, ہے, لائنز ایریا کی مختلف لائنز. ہم وہاں
ابھی کل ہم نے یہ کام کیا کہ دکانوں کے پہ ایک ایک دکان پہ جانے کی کوشش کری ہم نے. اچھا. اور جب ہم محلوں کے درمیان گئے تو پتہ یہ چلا کہ ایک ڈسپینسری ہے جس پہ کہ MQM کے کسی ایک ورژن نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو ہمارے جماعت اسلامی کی ٹیم نے اس قبضے کو خالی تو کرا دیا, لیکن وہ چونکہ سندھ گورنمنٹ کی ڈسپینسری ہے تو نو ون کیئرس, وہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں, نہ ڈاکٹر ہے نہ کچھ اور. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سامنے, کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, صرف پڑھ کے آپ کے سامنے بتا دوں کہ ہماری ہیلتھ کی منسٹری میں ہمارے پاس اماؤنٹ کتنی جاتی ہے. تو صوبہ سندھ کی ہیلتھ کا بجٹ ہے 21,450 کروڑ روپے. 450 کروڑ روپے. 21,450 کروڑ روپے. لیکن ان 21,450 روپے خرچ ہونے کے باوجود اس ڈسپینسری میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, جالے لگے ہوئے تھے, بند پڑی ہوئی تھی, بلکہ کسی پارٹی نے اس کو اپنا دفتر بنایا ہوا تھا. تو ہم نے پہلے تو ان پارٹی والوں سے کہا کہ یہ سرکاری جگہ ہے, آپ خالی کر دیجئے. اور اس کے بعد ہم نے اپنے ٹاؤن چیئرمین سے کہا کہ آپ ان کو لکھ دیجئے کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو ہم سنبھال لیتے ہیں. اس دوران نے ان سے کہا کہ بھائی ہم کم از کم الخدمت سے ریکویسٹ کریں گے, جو جماعت اسلامی کا خدمت کا ورژن ہے. آپ تو جیتے ہوئے ہیں نا, آپ ریکویسٹ کی کیا ضرورت ہے, یہ پاورفل. یہ سندھ گورنمنٹ کی ڈسپینسری تھی. اچھا اچھا ٹھیک. جو چیز سندھ گورنمنٹ کی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, جو چیز ٹاؤن انتظامیہ کی ہے وہاں سے ہم جیتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے ٹاؤن چیئرمین سے کہا کہ آپ ان سے ریکویسٹ کر لیجئے کہ اگر آپ نہیں چلا سکتے ہمیں دے دیجیے, ہم چلا لیتے. تو اس کے لیے آپ صوبہ اسمبلی کا الیکشن لڑ لیں آپ کا. تو جی میں ایک مثال یہ دے رہا ہوں, حالت ایسی ہے کہ کوئی چیز پہ بھی آپ ہاتھ رکھیں گے. اچھا ہم پہلے ہم حدود کی بات کر رہے ہیں, چلیں اب مجھے حدود بتائیں نا. پہلے ہم حدود کی بات کر لیتے ہیں. سوری, حدود میں ہم نے پہلے جو ہے وہ لائنز ایریا کی خوبصورت آبادی ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی لوگ ہیں, لیکن بڑے حالات بہت خراب تکلیف دہ صورتحال. مطلب اس کو کیا بتائیں اس کی تباہی کا. جی جی بالکل. کیسے ہم پہلے آبادی کا ذکر کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد PECHS کی آبادی ہے, اور PECHS بڑے مسائل ہیں. بالکل جی, PECHS کے بھی بڑے مسائل ہیں. وہاں تو پرانی وہ جو لائنز ہیں وہ تو 50 سال پرانی تھی, وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں بس پانی. بالکل. PECHS کی آبادی کے بعد کراچی ایڈمن کی آبادی ہے, اور یہ بلوچ کالونی جس کو ہم کہتے ہیں. جی جی. اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں, محمود آباد, اختر کالونی, یہ بھی بری حالات, منظور کالونی, اور ڈیفنس ویو, اعظم بستی. یہ پوری بستیاں ہی کی بستیاں ہیں, آبادی کا بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ آبادی. منظور کالونی, یہ سب بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ آبادی ہیں, اور ان میں مسائل کا نا ایک پورا وہ ہے, گڑھ ہے. اچھا, ہم نے ان تمام جگہوں پہ جب جا رہے ہیں تو وہ جو آپ نے الفاظ لیے نا کہ بہت خوبصورت سے بنے ہوئے گھر تو واقعی میں اچھے بنے ہیں, لیکن جو گھر ہے نا ہمارا, وہ گھر والے بیچارے بہت تکلیف میں. اور جب ہم بیٹھ رہے ہیں لوگوں کے درمیان, یعنی ابھی ہم نے وہاں پہ ایک مسلمانوں کے پاس بھی جا رہے ہیں, چرچوں میں بھی جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک. تو ہماری الیکشن کمپین ہم کیسے چلاتے ہیں, ہم وہاں پہ کمپین چلاتے ہیں کہ ہم آئے کے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں. ہمارا ایک ہاسپٹل ہے POB کر کے, جو جماعت اسلامی کے لوگ چلاتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ آئیے اور یہاں پہ لوگوں کی آنکھوں کا معالجہ کر لیجیے, اور یہ چیز ہمارے کینڈیڈیٹ کی طرف سے ہو جائے. یعنی ہم جو بھی کمپین میں پیسے خرچ کریں وہ کسی طریقے سے لوگوں کے فائدے کے کام خدمت خلق کرے. ہم ایک اچھا, پھر ہم نے دوسرا کام ہم نے یہ کیا, بڑے مضبوط ادارے ہیں. جی ہم نے ان اداروں کی مضبوطی کا استعمال لے رہے ہیں. لیکن اگر جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں, جو سرکاری خزانہ ہے, وہ ان لوگوں پہ خرچ ہو جائے ایمانداری کے ساتھ, تو ان کی شکل کیسے بدل جائے گی. آپ یہ سوچئے کہ لوگوں کے پاس ہم جب جا رہے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں ہم سے, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پانی نہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس گیس نہیں, اور کچھ جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت بڑی لوڈ شیڈنگ, جیسے لائنز ایریا میں کوئی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. جی بالکل صحیح. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بجلی چراتے ہیں. تو جب ہم واپس سے بات یہ کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, اور یہ مسائل وہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا ممبر ان کا حل کر لے, تو وہ لوگ مجھے خواتین ملی اور خواتین نے کہا آپ ہماری گیس لے آؤ, ہم کو ووٹ دے دیں گے. تو میں انہی کے درمیان بیٹھ گیا, یعنی پہلے ہم کرسی پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, پھر میں زمین پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھیں بہن, کوئی جھوٹا وعدہ کر کے تو ووٹ لینے آئی نہیں,
صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گیس ہمارے یہاں کیوں نہیں آ رہی, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہماری گیس کی کمپنی سوئی گیس سدن جو ہے وہ ملک کی امیر ترین کمپنیوں میں سے تھی. ان کو انہوں نے لوٹ کے کھا گئے. آج اس پہ اتنا بڑا سرکولر ڈیپٹ ہے کہ یہ اپنی لائنیں بدل کے اس کی پیمنٹ کرنے کے پیسے بھی نہیں اپنے پاس رکھتے. صحیح ہے. ہمارے ہاں سوئی گیس سندھ میں بہت بڑے پیمانے پہ ایکسپلور ہوئی, لیکن اگر آپ گیس نکالیں گے نہیں اور مزید اس کو ایکسپلوریشن کا کام کریں گے نہیں تو ہمارے پاس اب گیس نہیں. ہم گیس امپورٹ کرنے جاتے ہیں, اور جب ہم LNG کی صورت میں گیس امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہم سیاست کرتے ہیں کہ تم نے $6 کی خریدی تھی اور یہ بھی اس پہ کرپشن ہوگی, اور اس کے نتیجے میں ہم انٹرنیشنل معاہدے ہم کینسل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہی گیس جو ہمیں $6 اور $8 کی خریدنی تھی ہم کسی وقت $48 کی خرید کے لا رہے ہوتے ہیں. تو سانیہات ہے, المیہ ہے, قصے, کہانی ہے, ڈارک پہلو ہے, ساری چیزیں ہیں. یہ بتائیے کہ اس میں تبدیلی لانے کا جو عزم آپ نے ظاہر کیا ہے اس میں کتنی آپ میں توانائی ہے, کتنے وسائل ہیں, کتنے اسباب جمع کر سکتے ہیں, اس پر بات کریں. آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آپ کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کے پاس تو خدمت کے ادارے ہیں, کوئی آپ تو بہت پرانی تاریخ رکھتے ہیں خدمت کی, تو سب کر کے آپ کیا ایسے منفرد آپ نظر آتے ہیں جو آپ سے یقین کیا جا سکے کہ ہاں جماعت اسلامی کر سکتی ہے. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کری, اور کاش ہماری ہم یہ بات لوگوں کو سمجھا سکیں. اور جس دن لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور ان کے دلوں کے دروازے کھل گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیں گے الا یہ کہ وہ جماعت اسلامی کو لے کر آئیں. جماعت اسلامی نے حکومت میں نہیں ہے, اس کے باوجود جماعت اسلامی سکولز بناتی ہے. جماعت اسلامی سرکاری پیسوں کو نہیں استعمال کرتی, اس کے باوجود وہ اتنے اچھے اسکول بناتی ہے کہ میرے اپنے بچے جماعت اسلامی کے اسکول میں پڑھتے. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی والوں کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں؟ وہ سرکاری اسکول جن کو چلانے کے لیے وہ ہر سال 31,200 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. آپ کا جو عثمان پبلک اسکولنگ سسٹم ہے پورا, اس میں 52 شاید یا 54 جو ہے اس کے کیمپس ہیں پورے کراچی میں. اس کا معیار بھی ہے, اس کی فیس بھی کم ہے. یہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. تو اس طرح کے اور بھی آپ اس طرح کے سٹرکچر بنائیں گے, نیٹ ورک بنائیں گے, تعلیم کو مضبوط کریں گے, لیکن یہ تو سب جو ہے نجی شعبے میں ہے نا. گورنمنٹل جو تباہی ہے اس میں آپ کیا کریں گے؟ یہی تو سمجھا رہے ہیں. کل ہم نے کراچی کے چارٹر میں یہی تو بات کری کہ یہ تو ہمارے وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں نا جس میں چاہے ہمارا ایک سب سے سستا اسکول بیٹھک اسکول, صحیح, جو قاضی حسین احمد صاحب کا ویژن تھا, خواتین اس کو چلاتی ہیں. ایک کمرے کے 2 کمروں کے اسکولز ہیں, جو بچے بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی موجود ہیں. لیکن بھائی ہم لوگ کب تک چندہ جمع کر کے تعلیم دلوائیں گے؟ ہم لوگ کب تک تعلیم کو خریدیں گے؟ ہماری سرکار کے پیسے ہمارے تعلیمی اداروں پہ خرچ ہوں گے تو اس سے وہ تعلیمی ادارے ہم اتنے اچھے بنائیں گے کہ لوگ سفارشیں کرائیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ اسکول میں داخلہ چاہیے. اتنے اچھی تصویر بچاتے ہیں, اور گورنمنٹ میں تو خزانے میں کچھ ہے ہی نہیں, آپ نکالیں گے کہاں سے؟ گورنمنٹ کے خزانے میں برباد تو کر دیا ان لوگوں نے, تباہی مچا دی ہے. روتے ہیں, نہ روٹی ہے, نہ جو ہے وہ اسکول ہے, نہ تعلیم ہے. آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لائیں گے مدنی دولت, آپ مدنیات نکال دیں گے, کیا کریں گے؟ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں, ریزن چاہتے ہیں, بھروسہ چاہتے ہیں. وہ افسانوی باتیں سنتے ہیں دوسرے پارٹیوں کی, پھر وہاں پر بھی یہ بلیم ہو جائے, کہانی سنا کے چل دیے. گورنمنٹ کی بالٹی میں پانی بہت ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اس کے اندر بڑے بڑے چھید ہیں. جتنا پانی ڈلتا ہے وہ ان چھیدوں سے نکل جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں. بھائی 31,200 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں, 48,500 سکولز ہیں. اگر فی اسکول پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں تو 65 لاکھ روپے فی اسکول خرچ ہوتے ہیں. جبکہ چھوٹے چھوٹے اسکول اس میں کتنے ہیں؟ 2 4 کمروں کے اسکولز کتنے موجود ہوں گے؟ یعنی 48,500 میں سے بڑے اسکول کتنے ہوں گے؟ 65 لاکھ روپے 2 کمرے کے اسکول پہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں ایوریج, اور آپ کہہ رہے ہیں پیسے نہیں. بھائی ان حکمرانوں کے ہاتھوں میں آپ قارون کا خزانہ دے دیجئے, آپ امریکہ کا بجٹ ان کو دے دیجئے, پھر بھی کہیں گے پیسے نہیں, ہمیں اور دے دیجئے. ان کی حوث ختم نہیں ہونے والی. اس حوث پہ آپ کیسے پنجے جمائیں گے؟
یہی تو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے, یہی تو پاکستان کو چاہیے, بتائیں یہی تو نا. مسئلے کا حل ہے. اور حل کیا ہے؟ ہم تو بار بار ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ اس وقت جماعت اسلامی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسی دیانتدار ٹیم بٹھائیں گے جس پہ ہر ٹیم ممبر کے ساتھ, ہر قومی اسمبلی کی کینڈیڈیٹ پہ نظر رکھنے کے لیے تو 1000 اس کے خاندان والے موجود ہیں جماعت اسلامی کے. جماعت اسلامی کی ٹیم اس پہ نظر رکھے گی کہ وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا, وہ غلط کام کرنے کا سوچے گا بھی نا تو اس سے پہلے لوگ پہنچ چکے ہوں گے. اور جماعت اسلامی اپنی تاریخ کی بنیاد پہ یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ ہماری ٹیم نے جب بھی اختیار ملا ہم نے کبھی کرپشن نہیں کری. اگر ماضی کا ثبوت کریڈنشل نہیں ہے تو پھر بتائیے اور کیا چیز کریڈنشل ہو سکتی ہے. پاکستان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہر دفعہ لوگ ایک نئے جھوٹ کے پیچھے, ایک نئے سراب کے پیچھے, ایک نئی کہانی کے پیچھے دوڑتے ہیں. ہم تو کہانی نہیں سنا رہے نا بھائی, ہم تو اپنی تاریخ بتا رہے ہیں. اگر ہماری تاریخ دیکھنے کے بعد لوگ نہ مانیں تو پھر یقین ہماری مارکیٹنگ جو ہزار آپ کے ہیں بڑے نگہباں قسم کے, مجاہد قسم کے آپ کے کارکنان ہیں آپ کی جورسڈکشن میں, جو آپ کا حلقہ امیدوار ہے جس کے لیے, اس میں کتنے ایسے کہ وہ آپ کے حالات بدلنے کی قوت رکھتے ہیں؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کا ایک کارکن صرف اس نیت سے میرے ساتھ کام کر رہا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوں گے جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن صبح دوپہر شام رات بہنیں مائیں نکل رہی ہیں, گھر گھر جا رہی ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہی ہیں کہ دیکھیں عرفان احمد کو ووٹ دیجئے جو ترازو کے نشان. وہ تو کہتے ہیں یار یہ جو نا عمر رسیدہ قسم کے لوگ جو ہے لے کے گھوم رہے ہیں, کیا اس میں سچ ہے؟ اللہ, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں 15 سال کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے لے کے 90 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میدان میں ہیں. اچھا 90 سال. اور ہر ایک نوجوان جو ہے وہ پورے عزم کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ ان کے لیے کیا چیز کرنا ضروری ہے, ان کے حق میں کیا چیز ضروری ہے, ان کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے. اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی تو لوگوں کا بھلا ہوگا اور ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. عرفان احمد صاحب, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ ہم آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عرفان احمد صاحب ہیں جو امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی 237 237 کے امیدوار ہیں. آپ نے ان کے حلقے کے بارے میں بھی ہم نے سوال کیا, اس کا بھی ہم نے خد و خال واضح ہوئے, کچھ جو آپ کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے اس پر بھی آپ کی بات کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں, اور لوگوں کو نظر بھی آتا ہے اس میں ایسا کوئی مشکوک دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کارکنوں کی ایک فوج ہے ایک لحاظ سے, اور وہ یہ کرتی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہے. لیکن میں تھوڑا سا اب اس طرف آتا ہوں تنقیدی پہلوؤں کے. یہ جو گیون سچویشن ہے, ملکی اقتصادی حالت ہے اور ہماری دگرگوں حالت ہے, چوری چکاری ہے, اور جتنے بھی چوری چکاری میں ملوث ہوں گے سب کا ہی دعویٰ یہ نظر آتا ہے, کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, سب کا ہی دعویٰ نظر آتا ہے کہ اب کے دیکھو, اب کے آزماؤ, آزمودہ تو سب ہیں. آپ کیا کریں گے؟ یہ جو اقتصادی حالت ہے, زیرو پہ جا رہے ہیں ہم, قرض سے مقروض ہو کے رہ گئے, IMF جو ہے ہماری حکمراں بن گئی, اس کے ہم ڈکٹیشن پہ چل رہے تھے, کچھ بھی ہمارا نہیں ہے, ہماری ذلت کے روزانہ ہم اپنی ناکامیوں کی جو کہانی نوشتہ دیوار لکھ دی گئی ہے, ایسا لگتا ہے مایوسی کے دلدل میں ہم آ گئے. ایسی صورتحال میں جماعت اسلامی اور آپ کیا کر لیں گے؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ پاکستان اس وقت آن ورج آف بینکرپسی ہے. بلکہ اگر میں غلط نہ ہوں تو میں تو اپنے بچپن سے جب بھی کسی گورنر کی تقریر سن رہا ہوتا تھا تو یا کسی حکمران کی تقریر, تو وہی آ رہا تھا کہ بڑا نازک حالت میں ہے پاکستان. نازک حالت میں ہر وقت رہتا ہے. اب تو نازک ترین حالت میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس نازک حالت میں کس نے پہنچایا ہے؟ پاکستان کو اس نازک حالت میں اس حکمران طبقے نے پہنچایا ہے جو پارٹیاں بدل کر
کبھی کسی پارٹی میں، کبھی مسلم لیگ کاف میں ہوتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون میں ہوتے ہیں، وہی لوگ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں پھر وہی لوگ نون میں ہوتے ہیں. یہ ایک ٹولہ ہے جو پاکستان کی کیا پیپلز پارٹی بھی ایسی کرتی ہے جو آپ کے مد مقابل بالکل وہی لوگ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں وہی لوگ نون میں ہوتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے مل کر پی ڈی ایم کی حکومت بناتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتے ہیں. یہ ایک نورا کشتی کی سی کیفیت ہے. اور یہ سیاستدان، یہ کرپٹ سیاستدان ہمارے ملک کی ہمارے اقتصادیت میں ایسے ہیں، جیسے اقتصادیت کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ جونک ہوتی ہے، جونکیں ہیں، یہ چپکی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارا خون پیتی ہیں، یہ موٹی ہو جاتی ہیں، پاکستان کا جسم پتلا سے پتلا ہوتا رہتا ہے. آپ اپنی بتائیں کہ آپ میں یہ جونکوں سے چھڑانے کا کیا، آپ اپنی بات بھی تو کریں نا. یہ سب سنتے رہتے ہیں اور زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتی ہے قوم. اگر آپ کسی سے علاج پوچھیں گے تو وہ پہلے آپ کو بتائے گا کہ آپ کی بیماری کیا ہے. آپ کی بیماری وہ کرپشن ہے جو ان لوگوں کے اندر سرایت کر گئی ہے. اس بیماری کا علاج دیانتدار قیادت. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی کہ ہمارے ملک میں کی جو اقتصادیت کی بالٹی ہے اس میں بڑے بڑے چھید، جتنا بھی ڈالتے ہیں یہ کرپشن کی نظر کر کے نکال لیتے ہیں. کوئی محاذ نہیں چھوڑتے، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے. برکت کیسے ہو؟ ہماری یونین کاؤنسل میں ہم آئے، ہم جنوری میں جیتے، جولائی تک ہمارا چیک نہیں سائن ہوتا، اگست تک ہمارا چیک نہیں سائن ہوتا تھا. اگست کے بعد سے جب سے ہمارے نام سے اکاؤنٹ بنایا، ہر مہینے 5 لاکھ روپے اس کے اندر آتے ہیں. جی ہمیں جب یہ اکاؤنٹ ملا زیرو بیلنس تھا، پیسے آ رہے تھے پیسے جا رہے تھے. ہمیں جب سے ملا ہم ان پیسوں کو لوکل گورنمنٹ میں میں اپنی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں نا. جی میرے چیک سے ابھی تک بہت سارے کاموں کے چیک سائن نہیں ہو پا رہے، اس لیے کہ وہ ابھی کہتے ہیں یہ آڈٹ کا نہیں ہو سکا، یہ فلانا نہیں ہو سکا، یہ پہلا نہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکا، یہ وہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں. آج اس اکاؤنٹ کے اندر 18 لاکھ روپے 17 لاکھ روپے موجود ہیں لوگوں کی امانت کی. اگر یہ اس سے پہلے کے لوگ تھے تو وہی سارے کھا جاتے. جتنے سرکاری ادارے ہیں، جس صوبائی ہو، یہ سب کے جو ہے ایسا ہی ہے کہ اس میں چیزیں پیسے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ آڈٹ نہیں ہوا. 3 ایک سال آڈٹ ہی نہیں ہو رہا. بس آپ یہ دیکھیے نا، میں نے آپ سے گزارش کری کہ جو افریقن ممالک کا حال ہے نا، اور لوگ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ پانی نہانے کے لیے بھرنا چاہ رہا ہے بالٹی میں اور بالٹی میں سوراخ ہے. جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہوں گے ہماری معیشت اچھی نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف ہم سے کہتی ہے کہ آپ فیول پہ سبسڈی نہ دیں. آئی ایم ایف ہم سے کہتی ہے کہ آپ وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بجلی معاف کر دیں گے، ہم بجلی یونٹ معاف کر دیں گے. وہ کہتی ہے کہ آپ بجلی پہ سبسڈی نہ دیں. لیکن آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ جو حکمران طبقہ عیاشی کر رہا ہے اس عیاشی کو روکیں، اس کرپشن کو روکیں. وہ یہ ابھی تو ایک میں نہیں، میرے نوٹس میں ہے بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے طبقے پہ آپ جو ہے نا سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں اور غریبوں پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو الٹ دیں. یہ تو وہاں سے بھی اشارے آ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اس کی وجہ ہو کیا رہا ہے بلم کہ جو غریب پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو غریب نے پے کرنا ہے وہ تو پورا پورا لگ رہا ہے. ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں بجلی اس وقت لوگ خرید رہے ہیں، میں چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. 48,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس. اچھا، ہماری کنزمپشن سے اس وقت سردیوں میں ہماری جتنی کنزمپشن ہے اس سے آلموسٹ ڈبل کی کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان میں. ہم بجلی بنا رہے ہیں اور بجلی پھینک رہے ہیں، بجلی بنا رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں. لائنز ایریا کو بجلی نہیں دے رہے، کچی آبادیوں کو نہیں، بجلی ضائع کر رہے ہیں ہم. یہ والے وہ مسائل ہیں. ہم بجلی نہ بنانے کی کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں آئی پی پیز کو. دیکھیں یہ ایسے معاہدے جن لوگوں نے کیے ہیں ان کو کٹہرے میں لانا پڑے گا، ان سے جان چھڑانی پڑے گی. ایسے لوگوں کو لانا پڑے گا جو قومی اسمبلی میں آپ جو ہے وہ کراچی کی نمائندگی کریں گے. یہ بتا دیں کہ الیکٹرک نے 20 سال تک اس کو لائسنس ملا، اس نے تباہی مچائی، بہت سارے کرپشن کے الزامات آئے، ہینیس کرائم میں مبتلا پائی گئی ہے اور لوگ دل ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب 20 سال کے لیے پھر اس کو لائسنس دے دیا گیا. یہ کون سا کمال ہوا ہے اور کیوں ہوا اور کیسے اور کس نے کیا؟ بالکل کل کی پریس کانفرنس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اس پہ بات کری کہ ہم ڈسٹریبیوشن میں کی کسی بھی ایسی ایگریمنٹ کو روکیں گے جس میں ایکسکلوسیوٹی ہو.
بلکہ کمپٹیشن کی فضا کو لے کر آئیں گے. تو کمپٹیشن تو آئے نہیں کوئی, تو سب سے جی بالکل کمپٹیشن ڈسٹریبیوشن وہی آئی کے الیکٹرک آئی جس میں سب گالیاں بک رہے تھے اور سب لائسنس ہے اور سب خاموش ہیں. نہیں مگر جماعت اسلامی تو خاموش نہیں ہے. آپ بتائیں آپ نے جو بولا ہے. جماعت اسلامی تو مستقل کے الیکٹرک کی ان چیزوں پہ لوگوں کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرے بھی کر رہی ہے, کھڑی بھی ہے, ریکارڈ پر ہے, کورٹ بھی جاتی ہے, ہر محاذ پہ اس پہ لڑتی ہے جہاں جہاں وہ لڑ سکتی ہے. اور جب وہ انشاءاللہ تعالی حکومت کی طرف سے نیپرا کی ہر اس میں نیپرا کی ہر پبلک ہیئرنگ پہ جماعت اسلامی وہاں موجود ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں. ہم نہ خاموش بغیر حکومت کے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. جب ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں ہوں گے تو ہم لوگوں کی بہاف پہ نیگوسیشن کریں گے. ناظرین, ہمارا وقت پروگرام کا تقریباً ختم ہو چلا ہے. عرفان احمد صاحب ہماری جو ہے نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں, جماعت اسلامی کی طرف سے نمائندگی آپ کو ملی ہوئی ہے. 237 جو ہے ان کا حلقہ ہے. آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں. سب سے اہم بات جو مجھے کلک کیا, ظاہر ہے کہ آپ صاحب رائے ہیں, آپ اپنی رائے رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس فورس ہے, کسی کا ریکارڈ اچھا ہے اور وہ اس ریکارڈ گواہی دے رہا ہے. آپ نے اس کو الیکشن میں کامیاب بھی کرایا. لوکل گورنمنٹ میں ایسی اتنی پہلے کوئی بھی ایسی مثال نہیں تھی کہ وہ صوبہ اسمبلی وہ یہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرتا ہے. اب یہ سیکنڈ نمبر پر ہے, اور سیکنڈ نمبر پہ بھی ان کے الزام کے مطابق تو فرسٹ ہی ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد بھی جو ہے پی ٹی آئی آئے, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نمبر آتا ہے. یہ بھی ایک اہم یہ بات کی گئی ہے. اور جماعت اسلامی کے امیر کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ کے الیکٹرک نے جو بدماشیاں کی, کورٹ میں گئے, سب کچھ ہوا, اس کے بعد بھی جو ہے اس کو جو لائسنس دے دیا گیا 20 سال کا مزید, اور چیخنے والے ڈرامیٹکلی جو ہے آوازیں نکالنے والے آج سب خاموش ہیں. یہ چیز تو نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارے لیے کون آواز اٹھاتا ہے, کون ہمارے لیے جدوجہد کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہی جو ہے یہ تو آپ کو سوچنا ہے, لیکن کچھ مثالیں ضرور ہیں جہیں کہیں نہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ناپنے تولنے کے. آپ اپنے دل سے اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کون کر رہا ہے. اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کو دیں, اگر کوئی آپ کو اور اچھا لگا تو ظاہر ہے کہ آپ ایسے ہی کریں گے. اپنے میزبان جہانگیر سید کو, اپنے مہمان عرفان احمد صاحب جو نیشنل اسمبلی کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں. پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, کہیں ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی عرفان احمد صاحب سے. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو کامیاب امیدوار کی حیثیت سے کینڈیڈیٹ آپ تو پھر وہ ہمارے نمائندہ ہوں گے, اس میں بھی بات کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.